खन्नास एपिसोड 6। ज़फ़र ने ठंडी आह भरी। वीना के वालिदैन ने वीना और आरफीन की शादी की तारीख रख दी है इसी महीने की 15 तारीख। ओ मेरे खुदाया, आज जुमेरात है और अगले जुम्मे को वीना की शादी है। इन हालात में उन्हें तारीख रखने की क्या ज़रूरत थी? हम इस मसले का कोई हल तो ढूंढ लेते। वो लोग कहते हैं कि आरफीन ने इंग्लैंड जाना है। शादी जल्दी करना उनकी मजबूरी है, साहिल ने कहा। अम्मारा बेचैनी से चहलकदमी करने लगी। बेशक आरफीन शादी के बगैर इंग्लैंड चला जाता, वो लोग कोई भी हल निकालते, मगर अभी वीना के निकाह का मतलब है कि फवाद को ललकारना। साहिल ने बेचैनी से अपने हाथों को हरकत दी। क्या हम इन बदरूहों के खौफ से अपनी ज़िंदगी के मामलात ही ख़त्म कर दें? अम्मारा ने अपना हाथ मेज़ पर मारा। जब तक हम उनके शैतानी हमजाद को काबू नहीं कर लेते, हम लापरवाह नहीं हो सकते। हमारी थोड़ी सी गफलत कई लोगों की मौत का सबब बन सकती है। ज़फ़र ने अम्मारा की तायीद की। साहिल, अम्मारा ठीक कह रही है। मैं वीना के घर वालों से बात करूँगा कि फ़िलहाल इस शादी का इरादा तर्क कर दें। नुमाइश में होने वाले वाक़ये से पहले ही बहुत खौफज़दा है। यकीनन मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। साहिल और ज़फ़र कुछ देर के बाद अम्मारा के घर से चल पड़े। दोनों बेहद परेशान थे। हालत ने संगीन तरीन सूरत इख्तियार कर ली थी। ज़फ़र ने कार ड्राइव करते हुए साहिल की तरफ देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मेरे ही घर चलो, मिलकर कुछ सोचते हैं इस मसले के बारे में। साहिल ने ज़फ़र की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मैं बातें कर कर के थक गया हूँ, अब कुछ अमली तौर पर करना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे घर पर छोड़ दें। प्लीज़ आप सबसे राब्ता करें, हमें मिलकर इस मुसीबत से निज़ आज़मा होना हो है। हमारे पास अब वक्त नहीं है, जिससे जो होता है वो करें। ज़फ़र साहिल की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। एक तजवीज़ है मेरे ज़हन में। क्या? अम्मारा के मुंह से हमज़ाद का नाम सुनकर हर तरफ मीडिया में सनसनीखेज़ खबरें फैल गई हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैल चुका है। पुलिस और रेंजर्स तो उसे महज तोहमात परस्ती समझते हैं, मगर कुछ ऐसे आलिम होंगे जिन्होंने इस बात को संजीदगी से लिया होगा। क्यों ना हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया के ज़रिए किसी को मदद के लिए पुकारें। साहिल ने इस बात में सर हिलाया। आपकी बात में दम है, मगर मीडिया वाले हमारे लिए मसाइल पैदा कर देंगे। हमारी मदद करने के बजाय इस मामले को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिर्च मसाला लगा के सनसनीखेज़ खबरों के ज़रिए लोगों की दिलचस्पी हासिल करेंगे। हमें अपना काम नहीं करने देंगे। हमें लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। अम्मारा तो लोगों के सामने आ चुकी है। अगर किसी ने हमारी मदद करनी होगी तो वो खुद सामने आ जाएगा। हमें सिर्फ ये सोचना है कि ज़रगाम को कैसे ढूंढा जाए, किस तरह इंसानों का कत्लेआम रोका जाए। इन्हीं बातों में साहिल का घर आ गया। ज़फ़र ने गाड़ी रोक दी। साहिल गाड़ी से उतर गया। उसने गाड़ी के दरवाजे पे बाजू रखा। कल 10 बजे आप सबको बुला लें। ज़फ़र ने सर हिलाया। ठीक है। साहिल घर में दाखिल हुआ तो उसकी वालदा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी। क्यों, खैरियत थी? साहिल ने पलंग पर बैठते हुए कहा। राहत उसके साथ बैठ गई। जब तुम मोबाइल रिसीव नहीं करते तो तरह तरह के ओहाम मेरा सीना चीरते हैं। कितने लोग लुकमा अजल हो गए हैं। मुझे तो इस फिक्र में नींद नहीं आती कि मेरा बेटा खुद इन बदरूहों से मुकाबला कर रहा है। खुदा ना करे कि मेरे बेटे। साहिल ने माँ को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। आपको तो फ़क्र होना चाहिए कि आपका बेटा लोगों की हिफाजत कर रहा है। ये शैतानी मखलूक़ात कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, कुरान पाक और नमाज़ पढ़ने वाले मोमिन या मोमना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप आयतें पढ़कर मुझ पर फूंक दिया करें और अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द करके मुतमईन हो जाया करें। ये बदरूहें आपके बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। रिदा खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। अम्मा, भाई ठीक कह रहा है। आप खुदा पर भरोसा रखें और दुआ करें कि खुदा कोई ऐसा रास्ता दिखा कि हम सबको इन शैतानी हमज़ात से निजात मिल जाए। रिदा ने खाना साहिल के सामने रखा और राहत के पास बैठ गई। आपकी दुआ उस वक्त साहिल का सबसे बड़ा हथियार होगी। राहत ने ठंडी आह भरी। माँ हूँ ना, इसलिए परेशान हो जाती हूँ। न जाने कैसी कैसी आजमाइशें आ गई हैं हम सब के लिए। ये कहकर राहत वहाँ से उठ गई। साहिल और रिदा इसी मौजू पर आपस में बातें करते रहे। रिदा से बातें करके साहिल के दिल का बोझ कुछ कम हुआ। अक्टूबर का महीना था। मौसम खुशगवार था। ना ही सर्दी थी और ना ही गर्मी। खुसूसन रातें ठंडी थीं। रात के 10 बज रहे थे। राहत और रिदा अंदर कमरे में अपने अपने बिस्तर में सोई हुई थीं। साहिल अपने कमरे में लेटा गहरी सोच में गुम था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
عجیب سی بے چینی تھی جو ذہن کو الجھائے جا رہی تھی۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ اسے باہر کھلی ہوئی ہوا میں قدرے سکون محسوس ہوا۔ اس نے صحن میں چارپائی بچھائی اور اندر سے تکیے بھی لے آیا۔ سرہانہ چارپائی پر رکھ کر وہ سیدھا لیٹ گیا۔ آسمان پر ستارے کسی سیاہ چادر پر چمکتے نگینوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بے خواب آنکھوں میں وشا کا خوبصورت چہرہ جھلملانے لگا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے خیال نے ساحل کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ بکھیر دی۔ ایک خوبصورت سے خیال نے ساحل کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل سی مچا دی۔ جب وشا ان کے گھر آئی تھی، باتوں ہی باتوں میں اسے علم ہوا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے۔ اس نے ضد کی کہ ردا اسے گاجر کا حلوہ بنانا سکھائے۔ ردا نے مجھ سے حلوے کا سامان منگوایا۔ میں سامان لے تو آیا، مگر من ہی من میں ہنس رہا تھا کہ جس لڑکی نے کبھی چولہا نہیں جلایا وہ حلوہ کیسے بنائے گی۔ امی نے گاجریں کش کر دیں۔ ردا اور وشا کچن میں چلی گئیں حلوہ بنانے کے لیے۔ ردا نے کڑھائی چولہے پہ رکھی اور اس میں گھی ڈال دیا۔ گھی کڑکڑانے کے بعد اس میں کش کی ہوئی گاجریں ڈال دیں اور وشا کو چمچ دے کر چولہے کے پاس کھڑا کر دیا۔ میں بھی ان دونوں کی کارستانیاں دیکھنے کے لیے کچن میں ہی آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی حلوہ بنانا سیکھ لوں۔ میں نے وشا کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جو حلوے میں چمچ بھی چلا رہی تھی۔ ردا کسی کام سے باہر چلی گئی۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تم حلوہ بنا رہی ہو یا کڑھائی میں نقش و نگار بنا رہی ہو؟ وشا نروس ہو کے چمچہ ٹھیک طرح سے چلانے لگی تو اس کا ہاتھ کڑھائی سے لگ گیا۔ وشا چیخ کر پیچھے ہٹی تو مجھ سے جا لگی۔ میں نے چولہا بند کیا اور جلدی سے ٹیوب لے آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور زخم پہ ٹیوب لگانے لگا۔ میں اس تلخ روئی سے بولنے لگا، کیا ضرورت تھی چولہے کا کام کرنے کی جبکہ تم نے گھر میں کبھی یہ کام نہیں کیا؟ وشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معمولی زخم سے بھی وہ چھوٹی سی بچی کی طرح رونے لگی تھی۔ میں اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر اس طرح مسکرا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ ایسا زخم تو بار بار لگے۔ ڈریسنگ پوری ہوئی تو وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ راحت کی آواز سے ساحل اپنے خیال سے چونک گیا۔ ساحل بیٹا، باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ ساحل نے اونچی آواز سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، اندر گھٹن ہو رہی تھی، باہر کافی سکون ہے۔ تھوڑی دیر بعد آ جانا، راحت نے کہا۔ ساحل نے پھر سے ستاروں پر نظر ڈکا دی۔ اس کی آنکھوں میں دلکش رنگ سے چمکائے۔ اس نے ستاروں سے نظر ہٹائی تو ایک خوبصورت تتلی اس کے قریب اڑ رہی تھی۔ تتلی کے زیبا دیکھ رنگوں پر نظریں جمانے کو دل چاہ رہا تھا، مگر من میں خوف کی ایک ٹیس بھی اٹھ رہی تھی۔ دھڑکنیں کسی انجانے سے خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ تتلی اڑتے اڑتے انار کے درخت پر بیٹھ گئی۔ ساحل کچھ دیر خاموشی سے تتلی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہر تتلی وشا تو نہیں ہو سکتی۔ میں وشا ہی ہوں۔ ساحل کو اپنے عقب سے آواز آئی۔ وہ خوف کے جھٹکے سے پیچھے پلٹا، مگر جو ہی اس نے وشا کو دیکھا اس کا خوف ہوا ہو گیا۔ وشا انار کے درخت کی شاخ کو تھامے اس کے قریب کھڑی تھی۔ جو خیال ساحل دیکھ رہا تھا، وشا جیسے اس خیال سے نکل کر باہر آ گئی تھی کہ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت، آنکھوں میں وہی وفا کی چمک تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، پہلے تو میرے معمولی سے زخم سے تڑپ اٹھتے تھے اور اب مجھے اس طرح میرے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تم ہی تو میرے پرسانے حال تھے، مگر تم نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ ساحل اس کی طرف کھینچتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ ساحل نے اس کی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تم اذیت کی بات کر رہی ہو؟ تم تو خوبصورت بلا ہو جو لوگوں کو اپنے رنگوں میں ہوں کر کے انہیں سرخ رنگ میں نہلا دیتی ہو۔ وشا نے ایک ساتھ میں ہی ساحل کے شانے پر سر رکھ دیا۔ تمہارے پاس اس وقت وہی وشا ہے جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے ہمزاد سے کچھ دیر کے لیے یہ روپ چرایا ہے، صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ ساحل جذبات سے سلگتی کسی موم کی طرح پلکنے لگا۔ اس نے وشا کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے پیچھے کیا۔ وشا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ساحل نے خود کو اور وشا کو اسی مقام پر محسوس کیا جب ان دونوں کے دل ایک ہی جذبے کے لیے دھڑکتے تھے۔ ساحل نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا، کیسا سوال؟ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا کمی تھی میرے اندر؟ کیا تم میری وفا کی حدت سے واقف نہیں تھے؟ ساحل نے وشا کے آنسو پوچھے۔ اگر تم وہی وشا بن کر مجھ سے سوال کر رہی ہو تو میں بھی وہی ساحل ہوں۔ کمی تم میں نہیں تھی، مجھ میں تھی۔ میں تمہیں تمہارے ملازموں کے کوارٹرز جیسی زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ معاشی طور پر اس قدر بدحال تھا
कि वो आसाइशें तुम्हें नहीं दे सकता था जिसकी तुम आदी थी। ऐसी मोहब्बत क्या जो अपने महबूब को मुश्किल में डाल दे। तुम तो सर्दी की वो धूप थी जो जिसके आंगन में भी उतरती हर तरफ तस्कीन भर देती। गरीब तो अपने जज्बात अमीरों से छुपा छुपा के रखता है ताकि कोई उसकी हंसी ना उड़ा दे। विशा ने साहिल का हाथ थाम लिया। आओ मेरे साथ, मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वहाँ रिश्ते दौलत की दौड़ से नहीं बंधे। वहाँ एहसासात के रंग है, वफ़ाओं की खुशबू है। उधर की फ़िज़ा मोहब्बत के गीतों से महकती है। हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। अंदर राहत को अचानक ख़याल आया कि उसने मौलवी साहब से साहिल के लिए तावीज़ बनवाया था। वो तावीज़ उसे साहिल को पनाह देना चाहिए। वो अपने बिस्तर से उठी, उसने अलमारी से तावीज़ निकाला और बाहर सहन में आ गई। साहिल जैसे साहिरा की बातों के तलस्म में गुम था। राहत ने देखा कि साहिल अनार के दरख्त के करीब खड़ा है। वो तावीज़ लेकर उसकी तरफ बढ़ी। विशा साहिल के और करीब हो गई। उसने अपना चेहरा साहिल की गर्दन के करीब किया तो उसकी नज़र राहत के हाथ में थामे हुए तावीज़ पर पड़ी। वो इस साथ में ही वहाँ से गायब हो गई। साहिल, राहत ने उसे पुकारा, मगर वह जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। राहत उसके करीब आई और उसके गले में तावीज़ पहना दिया। साहिल ने झुरझुरी सी ली और घबराहट से अनार के दरख्त के आसपास देखने लगा। विशा कहाँ गई? राहत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। किस चुड़ैल का नाम ले रहा है? चल अंदर चल। राहत ने साहिल का हाथ पकड़ा और तेज़ तेज़ कदम चलती हुई उसे अंदर ले गई और आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम करने लगी। अगले रोज़ 10 बजे ज़फ़र ने अपने सारे दोस्तों को अपने घर बुलाया। साहिल के ना पहुंचने पर उसे तशवीश हुई। उसने साहिल के घर फ़ोन किया। हेलो, राहत ने फ़ोन सुना। मैं ज़फ़र बोल रहा हूँ, साहिल को मैंने अपने घर बुलाया था। कहाँ है वो? भाई की आवाज़ सुनकर राहत रोने लगी। क्या बात है, खैरियत है? साहिल की तबीयत ठीक नहीं है, राहत ने घुलूगीर लहजे में जवाब दिया। मैं 1 घंटे के बाद चक्कर लगाऊंगा। ये कहकर ज़फ़र ने फ़ोन बंद कर दिया। मेहमानों से फारिग होने के बाद ज़फ़र साहिल के घर गया। रिदा कॉलेज गई हुई थी। ज़फ़र साहिल के पलंग के करीब बैठा। ये क्या भाई, हमारा सोल्जर बीमार हो गया है? साहिल मुस्कुराता हुआ पलंग से पुश्त लगा के बैठ गया। मैं बीमार नहीं हूँ, बस मामूली सी कमज़ोर महसूस हो रही है और सर में दर्द है। अम्मी ख्वाह परेशान हो रही हैं। कहाँ है राहत? ज़फ़र ने पूछा। अम्मी किचन में है, साहिल ने बताया। ज़फ़र वहाँ से उठकर किचन में चला गया। राहत उसके लिए चाय बना रही थी। तुम किन तकल्फ़ात में पड़ गई हो? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय पी थी। और तुम रो क्यों रही हो? साहिल तो माशाल्लाह ठीक है, मामूली सी कमज़ोरी है, यखनी वगैरह दो, ठीक हो जाएगा, ज़फ़र ने कहा। राहत की आंखें अभी भी अश्कबार थीं। उसने ज़फ़र की तरफ देखा। ज़फ़र भाई, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। किस वजह से? ज़फ़र ने पूछा। राहत ने प्यालियों में चाय डाली और हाथ में ट्रे उठाए कहने लगी, आइए साहिल के पास बैठते हैं, वो आपको खुद बताएगा कि रात को उसको किसने देखा है। राहत चाय लेकर साहिल के पास आ गई। उसने छोटे सी ट्रे पर चाय रखी। ज़फ़र भी उधर ही बैठ गया। साहिल बेहद उलझा हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। ज़फ़र ने उसके चेहरे पर गहरी नज़र डाली। कोई परेशानी है? साहिल जैसे पहले से ही बेताब था। वो बोला, अंकल रात को मैंने विशा को देखा। ख्वाब में? ज़फ़र ने पूछा। नहीं अंकल, मैंने उसे पूरे होश व आवाज़ में देखा है। वो अनार के दरख्त के करीब खड़ी थी। रात के 11 बज रहे थे। मैं सहन में तन्हा था। साहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने आगे बढ़कर ज़फ़र के हाथ थाम लिए। अंकल, वो ही विशा थी, हसास और जज्बात से भरपूर। ज़फ़र ने साहिल से अपने हाथ छुड़ा लिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। दिल में एहसासात रखने वाली विशा मर चुकी है। जिसे तुमने देखा है वो इसका शैतानी हमजाद है। साहिल एक बार फिर जज्बात की रूह में बहने लगा। अंकल, मेरा यकीन करें, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि उसका ये रूप शैतानी हमजाद में कहीं गुम हो गया है। वह मुश्किल इस रूप में मुझसे मिलने आई थी। ज़फ़र ने साहिल के शानों पर हाथ रखे और उसे समझाने लगा। देखो बेटा, मैंने तस्लीम कर लिया है कि मेरी विशा मर चुकी है। जैसे तुमने देखा है, वो एक खूबसूरत बला है जो कितने ही लोगों को अपना शिनाकार बना चुकी है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। हमज़ात या तो अच्छा होता है या बुरा। दोनों खुसूसियात एक हमज़ात में नहीं होती। काले इल्म करने वाले आमिल किसी मरे हुए इंसान के इसी शैतानी हमज़ात को काबू करते हैं जो ज़िंदगी में उसे बुरे कामों के लिए उकसाता है। आमिल इस शैतानी हमज़ात को सफली कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुमने आइंदा ये गलती नहीं करनी। अगर तुम्हें विशा नज़र आए तो सूरह नास पढ़ना शुरू कर देना और उसके करीब मत जाना। साहिल पर जैसे ज़फ़र की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी तक अपनी ही बात पर कायम था।
اس کی سوچیں وشا کے خیال میں ہی غرق تھیں۔ میں نے وشا کے بھیانک روپ دیکھے ہیں، مگر اس بار جس طرح میں نے اس کو دیکھا ہے وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ واقعی اذیت میں ہے۔ ظفر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اذیت میں وہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو اذیت دے رہی ہے۔ اپنی سوچ تبدیل کرو، ورنہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی موت کی طرف دھکیل دو گے۔ راحت ظفر کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ دیکھا ہے بھائی، آپ نے ساحل کی انہی باتوں کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ ظفر نے راحت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تازہ بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کوشش کرنا کہ وہ اکیلا نہ رہے۔ قرآنی آیت پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلایا کرو۔ اس ناگہانی آفت سے نظر نہ ہونے کے لیے ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے۔ تم دعا کرنا کہ لوگوں کو ہم ان بدروحوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم سب نے تو سروں پر کفن باندھ لیے ہیں، ہم میں سے کون کب لقمہ اجل ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ راحت نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، جب اس کے بندوں پر ایسی مصیبت آ جائے جس سے مقابلے کی سکت نہ رہے تو کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کے بھیجتا ہے۔ آپ ایک کام کریں۔ کیا؟ ظفر نے پوچھا۔ میڈیا میں اس خبر نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ نمائش میں ہونے والے قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ حمزاد نے کیے ہیں۔ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ میڈیا والے آپ لوگوں کو پریشان کریں گے۔ آپ اور عمارہ ایک پریس کانفرنس کریں۔ آپ سارا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور مدد مانگیں کہ کوئی ایسا عامل یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے رابطہ کریں۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ مشورہ مجھے تو توقیر نے بھی دیا ہے۔ میں نے سوچ کر اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ میڈیا والے ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دیں گے، مگر صورتحال اس قدر گھمبیر ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے پاس سوائے ارادے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس کر لینی چاہیے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ آپ بس دیر نہ لگائیں، خدا کرم کرے گا۔ اب معاملہ آپ لوگوں کے بس کا نہیں رہا، اور ہمارا تو خود اس فیلڈ میں نہیں ہے، اس کا تجربہ محدود ہے۔ راحت نے ظفر کو ایک بار پھر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں توقیر اور زبیر سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ساحل کو کوئی بیماری نہیں تھی، مگر ایسی نکاہت تھی کہ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ 4 روز تک ایسی ہی کیفیت میں رہا۔ 5ویں روز وہ خود کو کافی بہتر محسوس کرنے لگا۔ میجر اسامہ اپنے کلب میں لڑکوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے لڑکوں کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں گروپس ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ ایک طرف سے ایک لڑکا آگے بڑھتا تو اس سے مقابلے کے لیے مخالف گروپ سے دوسرا لڑکا میدان میں آتا، پھر ان کے درمیان کراٹے کا چھوٹا سا مقابلہ ہونے لگتا۔ میجر اسامہ ان کے قریب کھڑا انہیں مختلف داؤ پیچ یاد کرا رہا تھا۔ 2 لڑکے کراٹے کے خاص سفید لباس میں خاص انداز میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ لڑکوں نے اپنے پیروں کو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیا۔ انہوں نے بازو کراس بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کرتے ہوئے انگوٹھے سمیت آپس میں جوڑ لیا، اور پھر کیٹ سٹائل میں اچھلتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ چھوٹے سے مقابلے کے بعد انہوں نے سیدھا کھڑا ہو کے سروں کو جھکا کے ایک دوسرے کو دوستی کا پیغام دیا۔ اسامہ نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے 3 مقابلے اور کروائے، پھر اس نے انہیں بریک دے دی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنی پسینہ پوچھنے لگا۔ 2 لڑکے کولڈ ڈرنک لے کر اس کی طرف بڑھے۔ ان کے پاس پیپسی کے 3 ٹن پیک تھے۔ ایک انہوں نے اسامہ کو دیا اور سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سر، آپ نے 10 سال آرمی میں گزارے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں۔ اسامہ نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو ان لڑکوں کے سامنے کیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے عام فوج کے کسی واقعے میں دلچسپی نہیں رہی۔ 10 سال سر پر کفن باندھ کر اس ملک کی خدمت کی، مگر جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران ہاتھ پر گولی لگی۔ فوج سے انعام یہ ملا کہ کسی زخمی گھوڑے کی طرح فوج سے علیحدہ کر دیا۔ لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی۔ سوری سر، ہم آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آرمی والوں سے آپ کا دل ٹوٹا، مگر لوگوں کی خدمات کا جذبہ تو اب بھی آپ کے اندر موجود ہوگا۔ اسامہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میری طاقت میں اور تجربے میں کوئی کمی نہیں، مگر میں لوگوں کو اس طرح کام نہیں آ سکتا جس طرح پہلے فوج میں رہ کر ان کا تحفظ کرتا تھا۔ دوسرے لڑکے نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سر، اس کلب کے ذریعے بھی آپ اپنا فن دوسروں کو دے کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے ریموٹ سے دیوار پر لگا ٹی وی آن کر دیا۔ نیوز چینل چل رہا تھا۔ ایک سنسنی خیز خبر نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ نیوز کاسٹر ہاتھ میں مائک لیے رومان ہوٹل کے باہر اپنی باتوں سے لوگوں کو چونکا رہی تھی۔
آرٹ کی نمائش میں ہونے والے 50 لوگوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے بہت سی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ پولیس، CBI، رینجرز سب اس کرمنل کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے معصوم لوگوں کی جانیں لیں۔ ہمارے چینل پر ایک خبر نے لوگوں کی نیندیں اڑا دی۔ سائیکیٹرسٹ اور ایگزاسٹڈ ڈاکٹر امارا کا کہنا ہے کہ ان سب اموات کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے، مگر لوگوں کی جانیں لینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ہمزاد ہے۔ ڈاکٹر امارا اور مسٹر ظفر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسامہ سمیت سب کی کولڈ ڈرنکس ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گئی۔ امارا سامنے آئی۔ ظفر اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ امارا نے اپنی بات شروع کی۔ ہمارا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا نہیں، بلکہ ہم تو اس شیطان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ہم پولیس کی بات کو رد نہیں کر رہے۔ انہیں جس پر شک ہے وہ اپنے طور پر تحقیقات کریں، مگر جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم اس کے مطابق اس قاتل کو ڈھونڈیں گے۔ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہیں جس کے مطابق نمائش میں لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا ہے وہ 3 ہمزاد ہیں۔ ہمزاد انسان کا ہی ایک روپ ہے جو مرنے کے بعد انسان کے مردہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک انسان ہی کا روپ ہے، تو ہم کیوں اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ ہمیں ان شیطانوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھے اور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے۔ اسکرین پر امارا کا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس لکھا تھا۔ اسامہ نے اپنے موبائل پر سب نوٹ کر لیا۔ اس خبر کے بعد مختلف لوگوں کے کمنٹس آنے لگے۔ کسی نے امارا کی بات کا مذاق اڑایا اور کسی نے امارا کی باتوں کو سچ مانتے ہوئے اسے گہرائی سے لیا۔ اسامہ نے ٹی وی بند کر دیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی ٹیم کے کئی لڑکے امارا کی باتوں پر ہنس رہے تھے اور کئی خاموش بیٹھے تھے، اس کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اسامہ واش روم گیا۔ اس نے سنک کا نل کھولا اور منہ دھونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہی منہ دھویا اور اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے تولیہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں تولیہ نہیں تھا۔ اس نے دوسرے اسٹینڈ سے تولیہ اٹھایا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے چہرہ خشک کرنے لگا۔ اسے نل میں سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے چونکتے ہوئے نل کی طرف دیکھا کیونکہ وہ اچھی طرح سے نل بند کر دیا تھا۔ نل پوری طرح کھلا ہوا تھا اور اس سے کافی پانی نکل رہا تھا۔ اسامہ سینک کی طرف بڑھا اور دوبارہ نل بند کرنے لگا۔ اس کا وال اس قدر سخت تھا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ سنک کے سوراخ میں ربڑ نہیں لگا تھا۔ اس کے باوجود سنک میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پانی پائپ کی طرف نہیں بہہ رہا تھا۔ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ اسامہ سنک کی جالی چیک کرنے لگا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چٹکنی بھی لگ گئی۔ اسامہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ سنک اوپر تک پانی سے بھر گیا اور پانی اچھل اچھل کر باہر گرنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سنک کا سوراخ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک زلزلے کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ باتھ روم کے دروازے اور کھڑکیاں ہلنے لگیں۔ باتھ روم کی کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی چٹاک سے کھل گئی۔ اسامہ کو محسوس ہوا جیسے آئینے میں کسی کا عکس ہے۔ اس نے سر اوپر کرتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھا تو پلک جھپکتے ہی وہ عکس غائب ہو گیا اور روشنی کی ایک تیز شعاع باہر سے کھڑکی کی جالی کو چیرتی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور اس سے منسلک ہو کر اسامہ کی بائیں آنکھ میں داخل ہو گئی۔ اسامہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ قدموں کو تھوڑا تھوڑا موڑتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ کھڑکی کے ساتھ دیوار پر کوئی سایہ تھا جو اس کا نہیں تھا کیونکہ سائے کے دونوں ہاتھ تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے سے اسامہ کی طرف بڑھتا گیا اور پھر اس کے جسم میں داخل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی اسامہ بے ہوش ہو گیا۔ دروازے کی چٹکنی خود بخود کھل گئی۔ کافی دیر اسامہ باہر نہ آنے پر شاگردوں کو تشویش ہوئی۔ ایک لڑکا باتھ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے میجر اسامہ بے ہوش پڑا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر چیک کیا، پھر اس نے دوسرے لڑکوں کو بلایا۔ 3 لڑکوں نے مل کر اسامہ کو اٹھایا۔ وہ اسے اندر ہال میں لے گئے۔ انہوں نے اسے صوفے پہ لٹایا۔ ایک لڑکا جلدی سے میڈیکل باکس لے آیا۔ انہیں اسے معمولی سی ٹریٹمنٹ دی جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے چاروں اور دیکھا جیسے تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذہن سو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں شنائی سی جھانکنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اسامہ نے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، آپ بے ہوش پڑے تھے۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ اوپر جا کے آپ آرام کر لیں، ہم سب خود ہی پریکٹس کر لیں گے، ایک لڑکے نے کہا۔ اسامہ اٹھنے لگا
تو اسے خاصی نڈھال محسوس ہوئی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، سر میں آپ کو اوپر تک چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکا اسامہ کو سہارا دیتا ہوا بالائے منزل تک چھوڑ آیا۔ سارے شاگرد دوبارہ اپنی پریکٹس میں مشغول ہو گئے۔ اسامہ اپنے بستر پر لیٹ کر سوچتا رہا کہ واش روم میں کیا تھا، وہ کون سی پرسرار طاقت تھی جس نے اس کے فولاد جیسے وجود کو ایک ہی جھٹکے میں ڈھال کر دیا۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی۔ وہ اس وقت جاگا جب ایک لڑکے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سر، اسامہ نے آنکھیں کھولی۔ سر، ہم سب جا رہے ہیں، ہماری پریکٹس مکمل ہو گئی ہے، لڑکے نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد اسامہ اپنے بستر سے اٹھا۔ اب وہ خود کو تندرست و توانا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، اس نے پردے پیچھے کیے۔ شہر کا خوبصورت نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر اس خبر کی طرف چلا گیا۔ اس بار اس خبر کی پہلی کی طرح نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کا ذہن بار بار یقین دلا رہا تھا کہ واقعی حمزاد یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس خبر میں کہیں بھی کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ خوفناک حقیقت ہے۔ یہ ناگہانی آفت ہے جو دھیرے دھیرے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر تک سوتا رہا، اس نے خود کلامی کی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فریج سے برگر نکالا اور اسے اوون میں گرم کر لیا۔ وہ اپنا یہ مختصر سا لنچ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے جب لوگ فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف تھے، زرگام اپنے ناپاک ارادوں کی تخلیق میں مصروف تھا۔ وہ دریا کے کنارے ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نوجوان کے ہاتھ میں ایک الو تھا۔ سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس لیے ابھی اندھیرے کا ہی راج تھا۔ لڑکے نے ایک ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ پکڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ اندھیرا چھٹ رہا تھا اور مدھم مدھم سی روشنی ہونے لگی تھی۔ زرگام نے جینس اور شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ لڑکا قمیص شلوار میں تھا۔ زرگام نے ایک ہاتھ میں گڑیا تھی جس نے سرخ رنگ کا دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا۔ زرگام کے پاس ایک ڈبیا میں بہت سی سوئیاں تھیں۔ اس نے ڈبیاں کھول کر زمین پر رکھ دیں۔ اس نے گڑیا زمین پر لٹائی اور ڈبیاں سے سوئیاں نکالنے لگا۔ اس نے ہنستے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا، ایک سوئی دلہن کے دماغ پر اور ایک سوئی دلہن کے دل پر۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سوئی گڑیا کے سر پر لگائی اور ایک سوئی گڑیا کے سینے پر لگا دی۔ پھر زرگام نے وہ گڑیا ایک طرف رکھ دی اور ایک بڑی سی پلیٹ نکالی، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شاپر نکالا۔ شاپر میں آٹا تھا۔ اس نے آٹا پلیٹ میں ڈال دیا۔ نوجوان نے الو کو بمشکل قابو کر کے اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ الو تڑپنے لگا۔ نوجوان نے سر کٹتے تڑپتے الو کو خشک آٹے کے اوپر لٹا دیا۔ الو کے پنجے نوجوان کے ہاتھ میں تھے۔ وہ اسے آٹے پر دائرے میں گھمانے لگا، جس سے الو کے جسم سے نکلتا خون آٹے پر دائرے بنانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ نوجوان اپنا ناپاک منتر بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ زرگام کا یہ شاگرد اپنا کام بڑی مہارت سے کر رہا تھا۔ ان دونوں کو اپنا یہ کالا جادو طلوع آفتاب سے قبل مکمل کرنا تھا۔ زرگام نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس خون ملنے آٹے کو گوندھ دیا۔ پھر اس نے لکڑی کی ایک ٹرے پر اس آٹے کو رکھ کر اس کا ایک پتلا بنا دیا۔ اس نے اس پتلے کے جسم پر بہت سی سوئیاں لگا دیں۔ اس نے دلہن بنی گڑیا اس پتلے کے ساتھ رکھ دی۔ اس نے وہ لکڑی کی ٹرے دریا میں بہا دی اور انتہائی صفاقی سے ہنسنے لگا۔ جاؤ دلہن، اپنا دولہا ساتھ لے جاؤ۔ اس بار کام الٹا ہے۔ دولہا دلہن کو لے کر نہیں جائے گا، بلکہ دلہن دولہے کو لے کر جائے گی۔ مگر دھیان رہے کہ کچھ دیر بعد یہ کشتی ڈوب جائے گی اور آٹے کا دولہا پانی میں گھل جائے گا۔ نوجوان کے لبوں پر بھی شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زرگام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، اپنا سامان سمیٹتے ہیں، سورج نکلنے والا ہے۔ ان دونوں نے اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے نکل گئے۔ اسامہ حسب معمول صبح کے 6 بجے واک کے لیے گھر سے نکلا۔ گھر کے قریب ہی ایک کھلا میدان تھا۔ واک کے بعد وہ میدان میں ورزش کرنے لگا۔ وہ خود میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ سرچ کیے بغیر کچھ معلومات اس کے ذہن میں خود بخود جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا ذہن اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان سب حقائق پر یقین کرے۔ ایک رات میں وہ اسامہ نہیں رہا تھا۔ وہ یوگا کے انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کے پنجوں پر وزن ڈالتے ہوئے جھکا ہوا تھا۔ اچانک سے اس کا پھولا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ اس کی جسمانی قوت بڑھ گئی۔ آنکھوں کی پتلی کا رنگ سیاہ سے نیلا ہو گیا۔
وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کا ذہن اپنے کسی ادھورے کام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ بے چینی سے اپنے ٹراؤزر کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ ایک چیز لگی، یہ کپڑے کا پاؤچ تھا۔ اس نے وہ باہر نکالا، اسے کھولا تو اس میں نگینوں سے جڑا پنجہ گلا تھا، جس میں عقیق، نیلم اور یاقوت کے پتھروں کو باریک باریک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ زنجیریں ایک طرف ایک انگوٹھی سے منسوب تھیں جس میں زرکون لگا تھا، اور دوسری طرف وہ ایک کڑے سے جڑی تھیں۔ اسامہ کے لیے وہ نئی چیز تھی، مگر اس کے ذہن میں اس چیز کی یادداشت موجود تھی، وہ اسے پہچانتا تھا۔ اس نے وہ پنجہ گلا اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ٹراؤزر میں کوئی چیز نہیں تھی، مگر اس کا وقت لمحہ بہ لمحہ بدل رہا تھا۔ اس نئی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے موجود وقت سے بھی نہیں کٹا تھا، مگر کوئی تھا جو اس کے ذہن میں داخل ہو کے اسے نئے راستے پر چلا رہا تھا۔ امارہ اپنے کلینک میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، اس لیے وہ ابھی فارغ بھی تھی۔ اس کے کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو ظفر لائن پر تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ ظفر نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہوں، امارہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے، ابھی مل کر کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اور ساحل؟ ساحل کو کیا ہوا؟ امارہ نے پوچھا۔ تم تو سائیکیٹرسٹ ہو، تم اس کا علاج کر سکتی ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ظفر نے امارہ کو ساری بات بتائی کہ کس طرح ساحل کو وشا نظر آئی۔ امارہ سب سن کر سخت پریشان ہو گئی۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ساحل کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر اس کا پیچھا وشا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ساحل کی جان کو خطرہ ہے۔ ظفر بھی پریشان ہو گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تو آپ ساحل کو میرے پاس بھیجیں، میں اسے سمجھا دوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بہت امید تھی کہ خیام ہماری مدد کرے گا، مگر 50 لوگوں کی اموات کے بعد مجھ سے بھی کوئی امید نہیں رہی۔ ظفر نے امارہ کی بات کی تردید کی۔ یہ بہت پیچیدہ اور راز کی باتیں ہیں، ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ خیام نے ایسا کیوں کیا۔ تم اس سے روحانی عمل کے ذریعے بات کرو۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ اسے عمل سے بلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم اس کی مدد کو ضرور ہوگی تو وہ آ جائے گا، امارہ نے بتایا۔ ظفر نے اسے تسلی دی، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کسی نہ کسی مسیحا بنا کر بھیجے گا۔ ہم نے جو میڈیا کے ذریعے مدد کی اپیل کی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہوگا۔ ہم خیام کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں، ہم ذات ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارا علم محدود ہے۔ مارا نے لمبا سانس کھینچا۔ شاید میں زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں۔ بہرحال ساحل والا مسئلہ تو پریشان کن ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے ساحل کو میرے پاس بھیجیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی ساحل سے بات کرتا ہوں۔ ظفر نے فون بند کر دیا۔ ساحل اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ ردا کالج جا چکی تھی۔ راحت ساحل کے پاس آئی۔ چھوڑو، میں استری کرتی ہوں۔ ساحل نے بہت پیار سے ماں کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میری پیاری امی جان، میں کر لوں گا۔ آپ میرے موزے اور بوٹ نکال دیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ راحت نے پوچھا۔ ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، اسی کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تمہاری CSS کی تیاری؟ وہ تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ میرے لیے چھوٹی سی جاب بہت ضروری ہے، جس سے میں گھر کا کچھ خرچہ بھی نکال سکوں اور پڑھائی کے لیے وقت نکال سکوں۔ آپ بے فکر رہیں، پہلے جو بھی ہوا اس پر میرا بس نہیں تھا، میں CSS کی تیاری نہیں کر سکا، مگر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ کسی جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اور ردا بھی میری ذمہ داری ہیں۔ میں پوری محنت سے اب CSS کی تیاری کروں گا۔ ساحل نے استری کی ہوئی پینٹ ہینگر پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ راحت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے ساحل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ پھر وہ کمرے میں گئی اور وہاں سے تعویذ اٹھا کے لے آئی۔ اس نے تعویذ ساحل کے گلے میں ڈالا۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہ تعویذ گلے میں پہن کے رکھو، خدا تمہیں ہر مصیبت سے بچائے۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ نہ اتنا وہم کیا کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ساحل دوبارہ اپنی شرٹ استری کرنے لگا۔ راحت گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ساحل کپڑے تقسیم کرنے اپنے کمرے کو چلا گیا۔ اس نے کپڑے اسٹینڈ پر رکھے اور واش روم کی طرح پڑھا۔ اسے تعویذ کا خیال آیا، واش روم جانے سے کہیں تعویذ کی بے ادبی نہ ہو۔ اس خیال سے اس نے تعویذ گلے سے اتار کر استری اسٹینڈ پر رکھ دیا۔ اس نے شیو کی اور پھر کپڑے تبدیل کر لیے۔ پھر وہ اپنی تیزی سے موٹر بائیک کی طرف بڑھا۔ امی، دروازہ بند کر لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔
راحت بیٹے کی آواز سن کر سارے کام چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ساحل جا چکا تھا، اللہ کے حوالے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ساحل مین روڈ پر تھا، جہاں خاصی ٹریفک تھی۔ اس کی موٹر بائیک بھی بہت آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ہینڈل پر زور سے ہاتھ مارا۔ کیا مصیبت ہے؟ سارا وقت تو میرا یہیں لگ جائے گا، مجھے ذرا دیر پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑیوں کی بھیڑ سے ذرا کم ہوئی تو اس نے اپنی بائیک کی سپیڈ دوبارہ تیز کر دی۔ نہ جانے کہاں سے اچانک سفید چادر اوڑھے ایک لڑکی ہاتھ کو لہراتی ہوئی اس کی بائیک کے آگے آ گئی۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ساحل نے بمشکل اپنی بائیک روکی۔ ممکن تھا کہ بائیک اس لڑکی سے جا ٹکراتی۔ ساحل غصے میں بائیک سے اترا اور لڑکی پر برس پڑا۔ اندھی ہو یا مرنے کا شوق ہے؟ جانتی ہو جس طرح میں نے بریک لگائی ہے، یا میں مرتا یا تم؟ لڑکی کے ہاتھ میں دوائی کی بوتل تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے دوا کی بوتل ساحل کو دکھائی اور گلوگیر لہجے میں بولی، میری ماں سخت بیمار ہے، اگر میں نے یہ دوا بروقت نہ پہنچائی تو وہ مر جائے گی۔ میں نے کتنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی مگر کوئی نہیں رکتا، دور دور تک کوئی ٹیکسی یا رکشہ بھی نہیں ہے۔ لڑکی نے روتے روتے ساحل کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ ساحل نے گھڑی دیکھی۔ مجھے تو انٹرویو کے لیے جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ آپ کو تو نوکری اور بھی مل جائیں گی مگر مجھے میری ماں نہیں ملے گی۔ لڑکی نے پھر منت کی۔ ساحل نے ٹھنڈی آ بھری۔ اچھا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ ساحل نے بائیک سٹارٹ کی تو لڑکی جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ادھر راحت گھر کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے اسی سٹینڈ سے کپڑے اٹھائے تو اس کی نظر تعویذ پر پڑی۔ اس نے تعویذ اٹھایا۔ یہ لڑکا کبھی میری بات سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میرے کہنے کے باوجود اس نے تعویذ اتار دیا۔ وہ تعویذ اٹھا کے اندر لے گئی۔ ساحل لڑکی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا مگر اس کا ذہن نوکری کی طرف تھا۔ اب میں انٹرویو کے لیے نہیں پہنچ سکتا، نہ جانے ایسی نوکری دوبارہ ملے گی بھی یا نہیں۔ اس نے بیزاری سے راستے کی طرف دیکھا۔ اور کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ بس نزدیک ہی ہے، آپ سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ جائیں، لڑکی نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ ساحل نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، وہ سڑک تو قبرستان کی طرف جاتی ہے، کیوں کیا ہوا؟ کیا قبرستان کے پاس لوگ نہیں رہتے؟ لڑکی نے ساحل کو خاموش کر دیا۔ ساحل سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ گیا۔ تھوڑے ہی سو فاصلے کے بعد سڑک کے ساتھ ساتھ قبرستان کی دیوار شروع ہو گئی۔ لڑکی نے ساحل سے قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب بائیک روکنے کے لیے کہا۔ ساحل نے بائیک روک دی۔ لڑکی بائیک سے اتری تو ساحل بھی بائیک سے اتر گیا۔ یہ تم قبرستان میں کہاں جا رہی ہو؟ گندمی رنگت والی دبلی پتلی سی لڑکی 18 یا 19 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی غزالی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ اندر تو آؤ، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی۔ ساحل کے من میں سوال اٹھ رہا تھا کہ ماں کی بیماری کو لے کر اس قدر بے چین اور گھبرائی ہوئی لڑکی میں اچانک تحمل کیسے آ گیا؟ اس لڑکی کی بات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ساحل اسے منع نہ کر سکا اور اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں چھوٹے سے تنگ سے راستے پر چل رہے تھے۔ اس راستے کے دونوں طرف قبریں تھیں۔ اکثر قبرستان میں کوئی نہ کوئی شخص دکھائی دیتا ہے مگر اس قبرستان میں مکمل سناٹا تھا۔ دور دور تک سوائے ان دونوں کے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ قبریں جو عبرت کی کہانیاں سناتی ہیں، کبھی ڈراتی ہیں، کبھی رلاتی ہیں، انسان کے غم سے نڈھال چور چور وجود کو دنیا سے چھپا کے خود میں سمو لیتی ہیں۔ ساحل میں اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ لڑکی نے پلٹ کر پوچھا، تم بھی ڈرتے ہو ان قبروں سے؟ نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ اچھا، آج پتہ چل جائے گا، لڑکی نے مذاقاً کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی نے جواب دینے کے بجائے اپنی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے کوٹری دیکھ رہے ہو، وہی میرا گھر ہے۔ تمہارا بھائی یا والد گورکن ہوں گے، اس لیے تم لوگ قبرستان میں رہتے ہو، اور تم تو بہت پریشان اور جلدی میں تھی، اب کیوں اتنا آہستہ چل رہی ہو؟ جا کے ماں کو دوا دو۔ لڑکی چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے دوا کی بوتل ہوا میں اچھال دی۔ دوا کا تو بہانہ تھا، مجھے تم سے کسی کو ملوانا تھا۔ ساحل گھبرا سا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اندر کوٹری میں کوئی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ساحل کو تعویذ کا خیال آیا جو اس کے گلے میں نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اچانک وشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ صرف ایک بار مجھے اپنی جھلک دکھا دو۔ ساحل نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ آواز کوٹری کی طرف سے آ رہی تھی۔ وشا کی آواز نے ساحل کو بے چین کر دیا۔ اس پر عجب سا سحر طاری ہو گیا، جس میں اس کے ذہن میں اسی وشا کا خیال ابھرنے لگا جو اسے چاہتی تھی۔
اس کے قدم بے خودی میں اس کوٹری کی طرف اٹھنے لگے۔ جوں ہی ساحل کوٹری میں داخل ہوا، جیسے اس کی سانسیں تھم گئیں، اس پر دل کے احساسات کا فسوں چھا گیا۔ اس کی زندگی سب سے بڑی خواہش تکمیل کا لوپ لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وشا دلہن کے سرخ لباس میں ایک پرانی سی چارپائی پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وشا جو ہی ساحل کے منہ سے وشا کا نام نکلا، کمرے کا ماحول کسی طلسم سے چند ہی سائتوں میں بدل گیا۔ مٹی کی کوٹری کسی شاندار کمرے میں تبدیل ہو گئی۔ وشا دلہن بنی مخملی بستر کے خوبصورت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ ساحل نے مبہوت نظروں سے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے براؤن شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کلہا تھا۔ یہ مبہوم سی تبدیلی اس کی سماعت میں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ آج اس کی اور وشا کی شادی ہے۔ آج وہ اور وشا ایک ہونے والے ہیں۔ جس محبوب کا غم اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن گیا تھا، آج وہ غم اس کی عمر بھر کی خوشی میں بدلنے جا رہا تھا۔ خوشی کے ایک خوبصورت احساس کے ساتھ ساتھ دماغ کی کوئی قوت تھی جو اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی سوچیں کسی کی تابع ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے وشا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی کمسن لڑکی چادر اوڑھے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ لڑکی ساحل کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک ہی پل میں اس کا سادہ سا لباس سبز رنگ کی کرتی اور لہنگے میں بدل گیا۔ اس کا چہرہ بھی بدل گیا۔ ساحل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حوریہ تھی جس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس بار اس کے ذہن نے اسے پوری طرح جھٹک دیا۔ اسے ہوش آنے لگا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تو وشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک بار پھر ساحل اپنے ہوش کھو گیا۔ وہ دوبارہ وشا کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ وشا کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ پری جیسی دکھ رہی تھی، خوبصورت اور معصوم۔ وہ حسن اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ وہ کسی خوابوں کی شہزادی تھی یا کسی مصور کا تخیل۔ جو بھی تھا وہ ساحل کی تھی۔ اس نے اپنی دمکتی آنکھوں سے ساحل کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب یہ وشا تم سے کبھی دور نہیں جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ ساحل کی نظریں وشا کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ خود پر رشک کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر کوئی شائبہ تھا جو دماغ میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ ایسا سراپا حسن کا مالک بننے جا رہا تھا، مگر خوشی کے اس احساس میں دبی چنگاریوں کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ عجیب سا اضطراب تھا۔ وشا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حوریہ کو کوئی اشارہ کیا۔ حوریہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کاغذ کی سجی ہوئی پلیٹ میں ایک گہنا لے کر آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھی۔ وہ پلیٹ لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ اوپر کرو، میں تمہیں یہ گہنا پہنا دوں۔ وشا نے شرماتے ہوئے پلکیں جھکا دیں۔ ساحل نے حوریے سے موتی کے پھولوں کا گہنا پہن لیا۔ گہنا پہنتے ہی اس کی مدہوشی کو جھنجھوڑتی ہوئی اس کی ذہنی قوتیں سو گئی۔ اسے وشا کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ اپنی زندگی کے دوسرے رشتوں سے بے خبر ہو گیا۔ وشا پلنگ سے نیچے اتری اور اپنے بھاری بھرکم عروسی جوڑے کو سنبھالتی ہوئی ساحل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ ساحل کی طرف بڑھایا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک ایسی جگہ دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ ساحل مسکراتا ہوا وشا کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ وشا دروازے کی طرف بڑھی اور وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر ایک خوبصورت لان تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ باغ تھا، جس میں بے شمار پھلدار درخت تھے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے مالٹوں کے درخت کے قریب آ گئے۔ وشا نے ایک لمحے کے لیے بھی ساحل کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ درختوں کے بیچ میں ہی نیچے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک سیڑھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وشا اس سیڑھی کی طرف بڑھی تو ساحل نے تعجب سے پوچھا، یہ ہم نیچے کہاں جا رہے ہیں؟ وشا نے مسکراتی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ جو جگہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں وہ یہیں تو ہے۔ ساحل بھی وشا کے ساتھ ساتھ اس زینے سے نیچے اترنے لگا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ سیڑھی زیادہ لمبی نہیں تھی۔ وشا نیچے اتر گئی۔ ساحل آخری زینے تک پہنچا تو کافور کی خوشبو اس کے حلق تک اتر گئی۔ وہ نیچے تو اترا، اس کے پیروں تلے کچی زمین تھی۔ ساحل نے چاروں اور نظر دوڑائی تو سنسناہٹ کے جھٹکے سے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ جس آسمان کو وہ اوپر دیکھ کر آیا تھا، وہی آسمان یہاں بھی دکھائی دے رہا تھا، مگر یہاں رات کا اندھیرا تھا۔ آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس کے دماغ کی رگیں ٹس ٹس کرنے لگی۔
ایک سیڑھی اترنے سے وہ کس دنیا میں آ گیا تھا جہاں اس وقت رات ہے، دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں، بس ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان میں پانی کی ایک جھیل دکھائی دے رہی ہے۔ لفظ بامشکل اٹک اٹک کے ساحل کی زبان سے نکلے۔ یہ دہشت ناک اور پراسرار جگہ ہی دکھانا چاہتی تھی جہاں پھولوں کی خوشبو کے بجائے کافور کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وشا بولی، میں پھولوں کی خوشبو تو ایک فریب ہے، جذبوں جیسا فریب، جس میں مدہوش ہو کے انسان اپنے آپ کھو دیتا ہے۔ لمبا سانس کھینچ کر اس کافور کی خوشبو کو خود میں سرایت کر لو، یہی اصل حقیقت ہے، باقی سب فریب ہے۔ کیا مطلب؟ ساحل بھوکلا سا گیا۔ وشا ہنستے ہوئے ساحل کے قریب آ گئی۔ تم تو خوف زدہ ہو گئے، میں تو تمہیں یہ جھیل دکھانا چاہتی تھی، آؤ جھیل کے پاس چلتے ہیں، پھر وہ واپس اوپر چلے جائیں گے۔ تمہیں یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی تو ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ ٹھیک ہے، مگر تم میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں خود چلنا چاہتا ہوں۔ وشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا اور نفی کے اشارے میں کہا، ایسی جگہ میرا ہاتھ چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ تمہیں ایسا کچھ بھی نظر آ سکتا ہے جس سے تم اپنا ہوش کھو دو۔ تم مجھے مزید ڈرا رہی ہو۔ ساحل کا حلق خشک ہونے لگا۔ کیا کروں؟ یہ جھیل ہے ہی ایسی جگہ، اور میں تمہیں یہ جھیل دکھانا چاہتی ہوں۔ جھیل دیکھتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ساحل نے لمبا سانس کھینچا اور حوصلہ کرتے ہوئے وشے کا ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مٹی اس قدر نرم تھی کہ وہ جس جگہ پاؤں رکھتا وہاں اس کے قدموں کا نشان بن جاتا۔ وہ جھیل کے قریب گئے تو عجیب سا شور ساحل کی سماعت سے ٹکرایا، جیسے بہت سی عورتیں اور مرد آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ اس نے آوازوں کی سمت میں پلٹ کر دیکھا تو اس کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا، آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ سفید کفن میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوا میں معلق ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ ان کے وجود غیر مرئی اور باطنی تھے، وہ کسی بھی کثیف چیز سے ہوا کی طرح گزر جاتے۔ ساحل کو جھرجھریاں آنے لگیں، اس کی روح کپ کپا رہی تھی، اس کی وجدانی اور لاشعور کی سوئی ہوئی قوتیں بھی دھیرے دھیرے جاگ رہی تھی۔ وشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ سامنے جھیل کی طرف دیکھو جو تمہاری آنکھوں جیسی گہری ہے۔ ساحل نے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح فوراً ہی جھیل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جھیل کا پانی شفاف اور چمکدار تھا۔ ساحل نے جھیل میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساحل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم میرے شانے پر سر رکھے کھڑی ہو، مگر جھیل میں تمہارا عکس کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ وشا ہنسنے لگی، کیونکہ تم انسان ہو اور میں ہمذات۔ فکر مت کرو، آج میں انسان اور ہمذات کا یہ فرق ختم کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وشا نے ساحل کو جھیل کی طرف دھکا دے دیا۔ ساحل چیختا ہوا گہری جھیل میں جا گرا۔ اسے تیراکی نہیں آتی تھی۔ جھیل کا گہرا پانی اسے نیچے کی طرف کھینچتا، مگر وہ کوشش کر کے بار بار پانی کی سطح پر آتا اور لمبے لمبے سانس لے کر موت سے لڑنے کی کوشش کرتا۔ موت اور زندگی کی اسی کشمکش میں ساحل نے دیکھا کہ ایک جوان وشا اور حوریہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وشا کی آواز ساحل کی سماعت سے ٹکرائی، خیام تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جبکہ اس جوان کا چہرہ خیام کا نہیں تھا۔ ساحل بس اتنا ہی سن سکا، پھر وہ گہرے پانی کے آگے بے بس ہو گیا۔ جو ہی اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہوئے، وہ پانی کی تہہ کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سانس کی جگہ منہ سے بلبلے نکل رہے تھے۔ وہ اپنی موت کو بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے خیال میں اپنی ماں جائے نماز پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ موت سامنے باہیں پھیلائی کھڑی تھی اور سماعت میں ردا اور ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھ سے پھسلتی زندگی کو ڈور کو کیسے تھامے رکھوں۔ شاید اب چند لمحوں کا فاصلہ تھا اس کی زندگی اور موت میں۔ اس کا جسم تیزی سے تہہ کی طرف گر رہا تھا۔ اچانک اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک ساتھ پہ ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ جھیل میں نہیں تھا، وہ جس جگہ پر تھا وہ تنگ سی جگہ تھی۔ اس کے چاروں طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا وہ کسی کھلی ہوئی قبر میں لیٹا ہے۔ اس کھلی ہوئی قبر کے دہانے پر وہی جوان کھڑا ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ جوان نے اپنا دایاں ہاتھ ساحل کی طرف بڑھایا۔ ساحل بمشکل قبر سے باہر نکلا۔ وہ مبہوت نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگ رہا۔ قبرستان میں سوائے اس کے اور اس جوان کے کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے قریب کوٹری میں کھڑے ہو کر اشارہ کیا، وہاں کون رہتا ہے؟ جوان سیکھ پا ہو کر بولا، اندر تمہاری دلہن بیٹھی ہے،
इस कोठरी में कोई नहीं रहता। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। साहिल का जिस्म निढाल था। उसामा उसे सहारा देते हुए अपनी गाड़ी तक ले गया। मेरी मोटर बाइक? साहिल नीम गनूदगी की हालत में मुश्किल बोला। वो मैं मंगवा लूँगा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें गाड़ी में ही जाना होगा। ये कहकर उसामा ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। उसामा साहिल के घर पहुंचा तो राहत ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ मेरे बेटे को? बेटे को इस तरह उसामा के कंधे से लटके हुए देखा तो वो तड़प कर रह गई। कुछ नहीं हुआ, बस गनूदगी है, ये कहकर उसामा साहिल को उसके कमरे तक ले गया। उसने साहिल को बिस्तर पर लिटा दिया। साहिल को कुछ होश नहीं था कि उसकी माँ क्या कह रही है। उसने तो जैसे नशावर चीज़ खाई हुई थी। वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। राहत कुछ बोलने लगी तो उसामा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। राहत मुसलसल रो रही थी। उसने उसामा का बाजू पकड़ा। बेटे, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि आखिर हुआ क्या था? साहिल ने राहत की बेचैन आंखों में झांका। जाए नमाज बिछा लें और अपने रब का शुक्र अदा करें, जिसने आपके बेटे को इस शैतान के शिकंजे से बचा लिया, जिसके काले जादू के खेल में आज साहिल ने अपनी ज़िंदगी हार देनी थी। जिस विषय के लिए साहिल दीवाना हुआ फिर रहा है, वो जरगाम के हाथों की कुटपुतली है, जो जरगाम के इशारे पर साहिल के लिए जाल बिछाती है। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो आपका बेटा इस दुनिया में ना होता। राहत ने उसका हाथ थाम लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, मगर जो एहसान तुमने इस बेबस माँ पर किया है, इसका बदला तुम्हें खुदा देगा। आप मुझे शर्मिंदा मत करें। आप साहिल के पास बैठे, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। साहिल की मोटर बाइक भी मंगवानी है। ये कहकर उसामा तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। राहत साहिल के पास जाके बैठ गई। साहिल गहरी नींद सोया हुआ था। राहत उसके बाल सहलाने लगी। मैं तो बेखबर अपने बेटे की नौकरी के लिए दुआ मांग रही थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बेटा किस मुसीबत में गिरफ्तार था। राहत अपने आंसू पोंछती हुई वहाँ से उठी और अलमारी से सूरह यासीन निकाल कर ले आई। वो साहिल के पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ने लगी। सूरह यासीन पढ़ने के बाद उसने साहिल की तरफ फूंका और फिर जाए नमाज बिछाकर शुक्राने के नफिल पढ़ने लगी। खुद को कितना ही समझाती, मगर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसने नफिल पढ़कर खुदा का शुक्र अदा किया और उसामा के लिए दुआएं मांगने लगी। इसी दौरान टेलीफोन की घंटी बजी। राहत ने दुआ मुकम्मल की और जाए नमाज तय करके रख दिया और फ़ोन की तरफ बढ़ी। हेलो, राहत ने रिसीवर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अम्मारा की आवाज़ राहत की समात से टकराई। कैसी हो बेटी? अम्मारा उसकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गई। आंटी, आप रो रही हैं? राहत ने कोई जवाब नहीं दिया और आंसू पोंछने लगी। अम्मारा बेचैन हो गई। उसने एक बार फिर पूछा, आप किस बात पर परेशान हैं? साहिल तो ठीक है ना? राहत ने अम्मारा को आधी बात बताई तो अम्मारा उसकी बात काटते हुए कहा, मैं आपके घर आ रही हूँ। 20 या 25 मिनट के बाद अम्मारा राहत के घर पहुँच गई। वो साहिल के पास आई। साहिल बेसुध सोया हुआ था। वो उसके करीब बैठ गई। उसने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। टेम्परेचर तो नहीं है? अम्मारा ने सरगोशी के अंदाज में कहा। फिर वो राहत दूसरे कमरे में चले गए। अम्मारा ने राहत को समझाया, आंटी आप हिम्मत रखें, साहिल को कुछ नहीं होगा। खतरे का सामना इस वक्त हम सबको करना है। हम में से कौन कब इस हमज़ात का शिकार हो जाए, ये कोई नहीं जानता। बस एक बात हम सबको जहन नशीन करनी चाहिए कि वो हमज़ात रूप बदल कर हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए जाल बिछाएंगे, मगर हमें मोहतात होकर रहना है। आप मुझे पूरी बात बताएं। राहत अम्मारा को साहिल के साथ पेश आने वाला वाक़या तफ़सील से बताने लगी। ये वाक़या सुनकर अम्मारा के जहन की रगें जैसे सिकुड़ कर रह गईं, मगर इस नौजवान के ज़िक्र ने, जिसने साहिल की जान बचाई थी, अम्मारा को चौंका दिया। वो जल्दी से बोली, कुछ बताया इस जवान ने कि वो कहाँ रहता है? नहीं, बस इतना ही बताया कि उसका नाम उसामा है। राहत ने ज़हन पर ज़ोर डालते हुए कहा, ओह शिट, आपको इससे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। साहिल की ऐसी परेशानी लगी कि मेरे ज़हन में ही ना आया कि इससे सब पूछूं। राहत ने कहा, अच्छा मुझे इसका हुलिया बताएं कि वो किस तरह दिखाई देता है। अम्मारा ने अपने हाथों को फैलाए हुए पूछा। राहत जैसे खो सी गई। भला खूबसूरत जवान था, लंबा कद, चौड़ा सीना, छरीरे बदन वाला। बस एक कमी ऐसी थी कि मेरा दिल कटता रह गया। क्या? अम्मारा ने पूछा। इसका एक हाथ कटा हुआ था, राहत ने सासु भरे अंदाज में कहा। इसी दौरान साहिल की आवाज़ आई, अम्मा।
راحت تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ امارہ بھی ساحل کے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ساحل نے بستر سے اٹھتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگایا۔ کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، جیسے جسم سے جان سی نکل گئی ہے، عجیب نڈھال سی ہو رہی ہے، کمزوری ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر امارہ نے راحت سے مخاطب ہوئی، آنٹی آپ اسے گرم دودھ لا دیں۔ ساحل نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، دل ہو یا نہ ہو تمہیں دودھ پینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر راحت دودھ لینے چلی گئی۔ امارہ ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری وشا مر چکی ہے، تو پھر کیوں ہر دفعہ فریب کھاتے ہو؟ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وشا کو پانے کا جنون میری ہجر کی راتوں میں یادوں کے جلتے دیے میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ نہ جانے پھر کیوں میں اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ وہ بدرو میری وشا بن کر بار بار میرے سامنے آتی ہے اور میرے سوئے ہوئے جذبات جگا دیتی ہے۔ امارہ پختہ لہجے میں بولی، اس بار جو ہوا سو ہوا، مگر اب تمہیں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا کہ وہ بدرو تمہیں اب اپنے جال میں نہ پھانس سکے۔ اور وہ نوجوان جو تمہیں گھر تک چھوڑ گیا ہے، اس نے تمہیں کچھ بتایا اپنے بارے میں؟ ساحل نے امارہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیسا ہے کہ معنی سوال کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کن حالات میں بچایا، وہ مجھے کس طرح گھر چھوڑ گیا، وہ بھلا اپنے بارے میں کیسے بتاتا؟ راحت دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے ساحل کو دودھ کا گلاس پکڑایا۔ ساحل نے برا سا منہ بنایا۔ پی لو بیٹا۔ راحت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں چلتی ہوں آنٹی، پھر دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ساحل کی آواز اس سماعت سے ٹکرائی۔ ایک بہت عجیب بات مجھے اب یاد آئی۔ امارہ نے ساحل کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ کیا؟ میں جس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں گہرے پانی میں غوطے کھا رہا تھا، تو میں نے وشا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، خیام تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد میں پانی کی تہہ میں گرتا چلا گیا۔ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ امارہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خیام نے بچایا ہے؟ ساحل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اس جوان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا، یقیناً اسی نے مجھے بچایا ہے۔ امارہ گہری سوچ میں گاڑی کے کی رنگ کو گھمانے لگی۔ اس کا مطلب ہے سارتی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی گہری بات ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال اس جوان کا پتہ لگا لوں گی، اس سے مل کر ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر امارہ وہاں سے چلی گئی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اسامہ گاڑی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مسلسل صبح کے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح ساحل کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اس لڑکے سے پہلی بار ملا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس کا ذہن ان 3 ویمپائرز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ان تینوں بدروحوں کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اور ان لوگوں کو بھی جانتا تھا جو ان ہمزاد کے خلاف جنگ میں سرگرم ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس سوچ میں اس نے گاڑی مسجد کی طرف موڑ لی۔ اس نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے مولوی صاحب نے خطبہ دیا۔ پھر لوگ یکے بعد دیگرے مسجد سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں صرف امام صاحب اور اسامہ ہی رہ گئے۔ سب نمازی چلے گئے تھے۔ اسامہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ اسامہ نے امام صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پریشان ہوں؟ اسامہ نے پوچھا۔ بزرگ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے تسبیح پھیرنے لگے۔ انسان جب زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو خدا کو ہی یاد کرتا ہے۔ اس کے حضور اس وقت تک سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے جب تک پروردگار اس پریشانی سے نپٹنے کا حوصلہ اس کے دل میں پیدا نہیں کرتا۔ اسامہ خاموشی سے مولوی صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے مولوی صاحب کے پرنور چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید پروردگار نے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں جو میری پریشانی کا سبب ہے۔ ضرور بیٹا، پوچھو، میرے علم کی جتنی وسعت ہوگی میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا، مولوی صاحب نے کہا۔ اسامہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، آپ کا کالے جادو پر یقین ہے؟ مولوی صاحب نے اپنے سر کو ہلایا۔ ہاں، جادو ایک حقیقت ہے۔ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ جادو نے یہ سب شیطان کے ہی پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل و دماغ شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں، پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان سے شیطان کرانا چاہتا ہے۔ بری راہ میں پڑنے کی وجہ سے وہ لوگ نماز اور قرآن پاک سے دور ہو جاتے ہیں۔
जबकि नमाज और कुरान पाक ही इंसान के दिलो दिमाग को तक़वियत देता है, जिससे इंसानी शैतानी हमलों से बचा रहे। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम पर भी किसी ने जादू किया है? मौलवी साहब ने पूछा। उसामा असल मौजू की तरफ आ गया। आप आर्ट गैलरी में होने वाले हादसे के मुतालिक तो जानते होंगे, और इस हादसे के बाद शहर में फैली हुई सनसनीखेज़ खबरें भी सुनी होंगी। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं जानता हूँ। सीबीआई और पुलिस के कहने के मुताबिक वो सब कुछ दहशतगर्द ने किया है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये सब अमवात काले जादू के तहत हुई हैं, जिसका ज़िम्मेदार एक हमज़ाद है। उसामा ने बेचैनी से कहा। दोनों में से कोई बात भी हो सकती है, मगर दूसरी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस ख़याल को महज वहम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शैतान हमज़ाद कुछ भी कर सकता है। मौलवी साहब ने मायना ख़ेज़ लहजे में कहा। उसामा के जहन में सोचों की घेरें धीरे धीरे खुल रही थी और अल्फाज फिसल फिसल कर उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। मौलवी साहब, मैं अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर कोई दूसरा इंसान आ बसा हो। शहर में होने वाले पुरअसरार वाक़यात ने मेरे लिए महज एक खबर की तरह ही थे, मगर अब मेरी सोचों का मरकज़ बन गए हैं। कभी कभी मैं एक ही वक्त में दो लोगों की तरह सोचता हूँ। मौलवी साहब हंसने लगे। मियाँ, ये तो मामूली सी बात है जिसे तुम ख्वाह अपने ऊपर हावी कर रहे हो। इंसान तो अज़ल से ही दोहरी सोच का मालिक है, क्योंकि इसके दो रूप होते हैं। अगर एक नफ्स इसे अच्छाई की तरफ माइल करता है, तो दूसरा नफ्स उसे बुराई की तरफ माइल करता है। उसामा ने बेकरारी से सर को झटका। मौलवी साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुने। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी मेमोरी में वो तमाम बातें डाल दी हैं जो मेरी नहीं हैं। मैं इन तमाम जगहों के बारे में जानता हूँ जो मैंने नहीं देखी। इन तमाम लोगों के बारे में जानता हूँ जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिसे मेरे जिस्म में किसी और की रूह सरायत कर गई है। मौलवी साहब ने मबहूत नज़रों से उसामा की तरफ देखा। इन लोगों का और इन जगहों का ताल्लुक़ किससे है? उसामा ने जवाब देने में ज़रा देर न लगाई। इन्हीं शैतान हमज़ाद से, जिनके खिलाफ़ जंग के लिए मेरे अंदर मुझे कोई उकसा रहा है। मैं इन चारों के बारे में इस तरह जानता हूँ जैसे या तो मैं इनमें से एक हूँ या इनका इंतहाई करीबी रिश्तेदार। मौलवी साहब सर को झुका के सोच में पड़ गए। काफ़ी देर तक उन्होंने उसामा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक लंबा सांस खींचते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। मेरी मालूमात महदूद है, तुम्हारे सवाल बहुत मुश्किल हैं, लेकिन परवरदिगार के करम से मैं तुम्हें इतना समझा सकता हूँ कि तुम सही रास्ते का तयन कर सको। जिस तरह कई ख़तरनाक काम हमारे मादी वजूद की वजह से हमारे लिए नामुमकिन हो जाते हैं, इसी तरह हमज़ाद भी अपने मकासद पूरे करने के लिए किसी वजूद में दाखिल होकर उस शख्स के ज़रिए अपने मकासद पूरा करते हैं। सफली अलूम करने वाले आमिल किसी के कहने पे शैतान हमज़ाद को किसी इंसान के जिस्म में दाखिल कर देते हैं। इस इंसान की शख्सियत और किरदार का बदलाव लोगों को हैरान कर देता है। वो शैतान हमज़ाद उसे बुराई पर उकसाता है और अच्छाई से रोकता है। इस शख्स की ज़िंदगी के मामूलात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि इस शख्स की बेचैनी ही इसे मार डालती है। मगर तुम्हारा मामला अलग है। मेरे ख़्याल से तुम्हें इस चीज़ की तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है कि वाकई तुम्हारे जिस्म में कोई रूह सरायत कर गई है या नहीं। तुम्हें सिर्फ़ ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे ज़हन में उठने वाली सोचें तुम्हें बहुत नेक काम की तरफ माइल कर रही हैं। तुम में कोई ख़ास बात ज़रूर होगी जो रब ने तुम्हारे ज़हन में न सिर्फ़ ये ख़याल पैदा किया, बल्कि तुम्हारे लिए छुपे हुए राज़ों से भी आश्कार किया। तुम ज़्यादा ना सोचो और इसी ग्रुप में शामिल हो जाओ जिन्होंने इन शैतानी बदरूहों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है। लोगों को शैतान हमज़ाद के हमलों से बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाओ। तुम किसी आमिल के चक्कर में मत पड़ना। तुम देख लेना, इस नेक काम की तकमील के बाद तुम पहले जैसे हो जाओगे। उसामा की आंखों में नमी तैरने लगी। आपने कितनी आसानी से इस उलझे हुए मसले को सुलझा दिया। मैं वही करूँगा जिसके लिए मेरा जहन मुझे आमादा कर रहा है। अगर फिर से परेशानी हो तो आपके पास आ सकता हूँ। मौलवी साहब ने उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और कहा, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ा करो। खुदावंद करीम तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा।